अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुखरुफुल कुरान चैनल। पिछले वीडियो में हमने सूरह बकरा की पहली 5 आयत का तर्जुमा तफसीर पढ़ा। आज हम आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 20 तक का उर्दू लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा, बाब मुहावरा तर्जुमा और कुरान व हदीस के मुताबिक तफसीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा सूरह बकरा की आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 20 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बिलाशुबा अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने काफ़रू कुफ़र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम इन पर, अअंज़रतहुम आया आप डराएं इनको, अम लम तुंज़िरहुम या न डराएं इनको, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमुल्लाहु मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला क़ुलूबिहिम इनके दिलों पर, व अला समिअहिम और इनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और इनकी आँखों पर, गिशावतुन पर्दा है, वलहुम और इनके लिए अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब है बहुत बड़ा। पहले इनकी तफसीर करते हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया उनके लिए बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर, इनके कानों पर और इनकी आँखों पर मोहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अब यहाँ पर उन मुनाफिकीन का ज़िक्र है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में आते लेकिन हक़ बात को कबूल ना करते। यहाँ पर कहा गया कि बराबर है कि आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगी क्योंकि इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। अब बात यह है कि मोहर कैसे काफ़रों को लगती है। अल्लाह ताला मोहर सिर्फ़ इन काफ़रों के दिलों पर लगाते हैं जो अल्लाह ताला के इरशादात को खूब समझ लेने के बाद महज अपनी हठ धर्मी और ज़िद की वजह से ठुकरा देते हैं। जैसा कि एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, और इन लोगों ने हठ धर्मी और तकब्बुर की बिना पर इनकार कर दिया जिन पर इनके दिल यकीन कर चुके थे। ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आयत का तर्जुमा है कि जिस बात को पहले एक दफ़ा झुटला चुके थे इस पर ईमान लाने के बाद आमादा ना हुए, इस तरह अल्लाह ताला काफ़रों के दिलों पर मोहर लगा देता है। रहे आम काफिर तो इनमें से कसीर तादाद मुसलमान होती ही रही है। अब यहाँ पर मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला क़ुलूबिहिम इनके दिलों पर। अब दिल का काम बात को समझना और कान का काम सुनना और दूसरे अज़ा किसी महज जानिब से पाबंद नहीं, लेकिन आँख और कान दोनों जो हैं वो दिल के दरवाज़े हैं। आँख सिर्फ सामने से ही देख सकती है, लिहाजा दिलों और कानों पर तो मोहर का जिक्र किया गया, आँख पर पर्दे पड़ने का हुक्म दिया गया यहाँ पर। अब क्योंकि कान और आँख ही तो दिल के दो बड़े दरवाजे हैं जिनसे दिल को हर तरह की मालूमात फराहम होती हैं। कान और आँखें दिल के वो दरवाजे हैं कि जिनसे दिल को तमाम मालूमात फराहम होती हैं। अब मोहर क्यों और कब लगती है? इंसान को अल्लाह ताला ने आँखें, कान और दिल इसलिए नहीं दिए कि इन अज़ा से सिर्फ़ इतना ही काम ले जितना दूसरे हैवान लेते हैं।
جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے اور دنیاوی مفادات پر ہی نظر رکھے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و دانش کی دوسرے جانوروں سے زیادہ قوت عطا کی ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جو انسان کی توجہ کو کائنات میں ہر سو اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیاں دکھاتا ہے، تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تلاش کرنا عقل اور سمجھ والوں کا کام ہے۔ پھر اگر انسان کانوں سے اللہ کی آیات کو سننا گوارا نہ کرے، اور اس سے بھی بدتر صورت حال ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر بھی سن لیتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے وہ ان آیات کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن وہ اپنی ہٹ درمیوں اور بعض دوسرے دنیاوی مفادات کی خاطر حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ الٹا مخالفت اور تعصب کا اثر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آئندہ ہدایت پانے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے تو توبہ کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بھر جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ مہر لگانے کی نسبت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی کہ یہ مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں گئے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، یہاں پر مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جن اعضاء یا جن قوت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا، جب انسان ان سے کام لینا چھوڑ دے یا ان کی فراہم کردہ معلومات کو پس پش ڈال دیتا ہے تو ان اعضاء اور قوت کی جو قوت ہوتی ہے وہ خود ہی زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر انسان اپنے بازو سے کچھ مدت کوئی کام نہ لے، اس سے کوئی حرکت نہ دے تو وہ بازو خود بخود شل ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، اس میں حرکت کرنے کی قوت باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ قانون بھی جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے کہ جب ہم ایک چیز کا استعمال نہیں کرتے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف درست ہوئی، اگرچہ یہ انسان کے اپنے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے، یعنی کہ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، لیکن وہ ان سے کام نہیں لے رہے، حق بات کو قبول نہیں کر رہے، سچائی کو نہیں پہچان رہے، تو ان کے وہ اعضاء جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ اور مومنوں سے دھوکہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا کہ یہ جو دل ہے، دل کو کان اور آنکھیں جو معلومات فراہم کرتی ہیں، دل کا کام ہے اس کی تصدیق کرنا۔ جب یہ کان جو ہیں، کان اور آنکھیں حق بات کو قبول ہی نہ کریں تو وہ دل کو کیا معلومات دیں گے؟ تو دل بھی حق بات کی تصدیق نہ کرے تو یہ چیزیں جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہیں، یعنی ان پر مہر لگا دی گئی۔
کہ دل ہے لیکن حق بات کو قبول نہیں کرتا، کان ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، آنکھیں ہیں لیکن سچائی کو نہیں پہچان پاتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پردہ لگا دیا ان اعضاء پر کہ نہ حق داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان اعضاء سے کفر نکل سکتے ہیں۔ اب یہ ان کی دنیا کی سزا۔ اب آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ میں یقول، وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، حالانکہ ما ہم، نہیں ہیں وہ بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، منافقین کا، کہ جو جب مسلمانوں میں ہوتے کہتے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، لیکن وہ صرف ان کی منہ کی باتیں ہوتی ہیں، وہ دل سے ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ جاسوسی کا کام کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر ہے کہ ان کے ویک پوائنٹس نوٹ کر کے جا کر اپنے باقی منافق یہودیوں کے پاس جا کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اللہ اور مومنوں سے دغا بازی کرنا چاہیں بھی تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے اور ان ارادوں اور حرکات سے مسلمانوں کو اپنے رسول کے ذریعے مطلع کر دیتا ہے۔ اس طرح ان کی دغا بازی کا وبال نہیں پڑے گا اور وہی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ مومنوں کو، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ خود کسی خوش فہمی میں بیٹھے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں، انہیں اچھے برے کی پہچان ہی نہیں رہی، تو وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، سو بڑھا دیا اس کو اللہ نے، مرضاً، بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے بڑا دردناک، بما، بسبب اس کے، کانوا یکسبون، تھے وہ جھوٹ بولا کرتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن، ہم تو صرف، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم، ہم، بے شک وہی، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا۔
اور جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے بدلے ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خوب سن لو، یقیناً یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ بات نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ۔ اب تفسیر۔ فی قلوبہم مرض، مرض سے مراد یہاں نفاق کی بیماری ہے، دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد۔ پھر جوں جوں اسلام اور اہل اسلام کی شوکت بڑھتی گئی ان کی اس بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ وہ منافقین کافر جو تھے وہ اسلام سے جیلس ہوتے تھے، اسلام کی ترقی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہ جھوٹ ان کا وہی دعویٰ تھا جو وہ کہتے تھے کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہ ان کا جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب یہاں پر جبکہ ان کے اعمال اور ان کی حرکات اور سکنات اس دعوے کی مخالف سمتی، اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب زمین پر فساد کرنے والے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے والوں کو جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کا فساد یہ تھا کہ ان کی جو دلی ہمدردیاں تھیں وہ کافروں کے ساتھ تھیں، مسلمانوں میں شامل رہ کر ان کے حالات سے انہیں کافروں کو باخبر کرتے تھے اور ان کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ یہ منافقین اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے اور نئے مسلمان جو ہوتے جن کا عقیدہ ابھی کمزور ہوتا ان کو ہیلوں بہانوں سے بھٹکانے کی کوشش کرتے اور جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح کے کاموں سے باز رہو تو کیا کہتے ہم تو صلح رکھتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن رہے، لیکن یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے دل شر سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم ہر ایک سے صلح رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح سب شیر و شکر ہو کر رہیں اور نئے دین اسلام کی وجہ سے جو مخالفت بڑھ رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہوتی تھی کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ خبردار، بلا شبہ یہی فساد کرنے والے ہیں، یہی مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے الناس لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا انہم خبردار بے شک وہی ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ یہاں پر پہلے اس آیت کا ترجمہ خوب سن لو، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا اور لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ خوب سن لو، بے شک یہی لوگ احمق ہیں، بے وقوف ہیں مگر وہ نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، اب یہاں پر لوگوں سے مراد سچے مومن ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار وغیرہ، اور منافق انہیں احمق اس لیے کہتے تھے کہ یہ سچے مومن تھے، منافقوں کی طرح مفاد پرست نہ تھے بلکہ دین کی خاطر مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرتے،
حتیٰ کہ جان تک دینے کو تیار تھے۔ تو منافقین کہتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوقوف تو یہ منافق ہیں کہ جو اپنے دل دماغ سے کام نہیں لیتے، سمجھ سے کام نہیں لیتے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ اپنی ہر ترمیم پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں، یہ خود فسادی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوا اور جب تنہا ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِم اپنے سرداروں کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم، مَعَکُم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ بے شک ہم تو صرف مستہزئون مزاح کرنے والے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم اور اللہ مزاح کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ترجمہ: ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے کافر دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان ایمان والوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ یہ منافقین جب مسلمانوں سے ملتے تو کیا کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے دوستوں کے پاس، اپنے جیسے منافقوں کے پاس، یہودیوں کے پاس جاتے تو کیا کہتے کہ ہم تو ان مسلمانوں سے مزاح کرتے ہیں، اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مزاح کرتا ہے تم سے، تم اگر مسلمانوں کے ساتھ مزاح کرتے ہو، انہیں دھوکہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان یہود کو، ان منافقین کو ان کی سرکشی میں بڑھا رہا ہے کہ وہ جس حد تک جانا چاہتے ہیں جائیں، یہ ان کی دنیا میں ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، عنقریب ان کے سارے پول کھول دیے جائیں گے جس سے یہ لوگ دنیا میں رسوا ہوں گے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔